बस आ गई। हुजूम में से कोई बोला और सब लोग यूं दो दो कदम आगे बढ़ गए, जैसे दो दो कदम पीछे खड़े रहते तो किसी गार में जा गिरते। कितने नंबर वाली है? हुजूम के पीछे से एक बुढ़िया ने पूछा। 5 नंबर है। बुढ़िया के उकब से एक पनवाड़ी बोला। बुढ़िया हड़बड़ा कर हुजूम को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी कि सब लोग बस के बजाय उसे देखने लगे। अजीब वहशी औरत है, एक शख्स ने अपनी ठोड़ी से हिलाते हुए कहा। लेके जबड़ा तोड़ डाला। अबे पागल हुई है क्या? एक और ने फरियाद की। इतने में बस आ गई। कंडक्टर ने खड़ाक से दरवाजा खोलते हुए कहा, पहले औरतें। हुजूम के वस्त में पहुंची हुई बुढ़िया रुक गई। हुजूम ने बड़ी नागवारी से 2 हिस्सों में बंटकर उसे रास्ता दे दिया। बुढ़िया ने सर पर से चादर उठा बालों पर हाथ फेरा, फिर चादर के एक पल्लू को मुट्ठी में पकड़ लिया और 2 रवैया हुजूम में फातिहाना नजर डालकर कंडक्टर से कहने लगी, तेरी माँ ने तुझे बिस्मिल्लाह पढ़कर जना है लड़के। चल आ भी माई, कंडक्टर ने शर्माकर कहा। रास्ता तो मैं वैसे भी बना लेती, आधा तो बना भी लिया था, पर तूने जो बात कही वो 1000 रुपए की है। बुढ़िया ने बस की तरफ जाते हुए कहा। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही वो दूसरी को हाथ से जकड़ कर यूं बैठ गई जैसे बहुत बुलंदी पर पहुंचकर चकरा गई हो। कंडक्टर ने उसे थाम लिया, हाथ पकड़कर उठाया और दरवाजे के सामने ही एक नशिस्त पर बिठा दिया। फिर सब लोग बस में भर दिए गए। उस रेले में कंडक्टर बस के परले सिरे पर पहुंच गया। बुढ़िया ने जरा सा उठकर निशिस्त को हाथ से 1-2 बार दबाया। आहिस्ता से बोली, बड़ी नर्म है। बस चली तो उसने दाएं तरफ देखा। एक गोरी चिट्टी औरत, दूधिया रंग की साफ सुथरी साड़ी पहने, सुनहरे फ्रेम की ऐनक लगाए, सफेद चमड़े का पर्स हाथ में लिए बैठी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। बुढ़िया ने भी गर्दन को जरा सा खींच के बाहर देखा। हर चीज पीछे की तरफ भागी जा रही थी। वो आंखें मलकर सामने देखने लगी। पल भर बाद उसने गोरी चिट्टी औरत की तरफ दोबारा देखा, फिर अपनी इंगिश्त शहादत उसके घुटने पर बजा दी। औरत ने भुएं सुकेर कर बुढ़िया की तरफ देखा तो वो बोली, चक्कर आ जाएगा, बाहर मत देखो। गोरी चिट्टी औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे चक्कर नहीं आता। मुझे तो आ गया था, बुढ़िया बोली। तुम्हें आ गया था तो बाहर मत देखो, मुझे नहीं आता इसलिए मैं तो देखूंगी, औरत ने कहा। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम बाहर नहीं देखोगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा? औरत की मुस्कुराहट यकायक गायब हो गई और वो बाहर देखने लगी। बुढ़िया को अगली सीट पर एक औरत का सिर्फ सर नजर आ रहा था। उसने बालों में जर्द रंग का एक फूल सजा रखा था। बुढ़िया ने जरा आगे झुककर फूल को गौर से देखा, फिर उंगली से अपनी हमसाई का घुटना बजाकर बड़ी राजदारी से बोली, ये फूल असली है कि नकली? नकली है, औरत बोली। नकली है तो सोने का होगा, बुढ़िया ने राय जाहिर की। रंग तो सोने जैसा है, औरत ने कहा। मुझे तो असली लगता है, किसी जाड़ी से उतारा है, बुढ़िया बोली। तो फिर असली होगा, औरत ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। बुढ़िया ने जरा सा हैरान होकर गोरी चिट्टी औरत की तरफ देखा और फिर उंगली से उसका घुटना बजा दिया। क्या है? औरत ने भुएं सुकेर कर पूछा। बुढ़िया बोली, अजीब बात है, बाहर तुम देखती हो और चक्कर मुझे आ जाता है। औरत जरा सा मुस्कुराई। सुनो, बुढ़िया ने कहा। क्या है? औरत ने फिर से भुएं सुकेरी। लेडी हो? बुढ़िया ने सवाल किया। क्या? औरत ने जैसे बुरा मानकर पूछा। अस्पताल की लेडी हो? बुढ़िया ने वजाहत की। नहीं, औरत बोली। तो फिर क्या हो? क्या मतलब?
کیا کرتی ہو؟ کچھ نہیں کرتی۔ کچھ تو ضرور کرتی ہو۔ بڑھیا نے دائیں بائیں سر ہلا کر کہا۔ ٹکٹ لے لو مائی۔ بڑھیا کو سر کے اوپر سے کنڈکٹر کی آواز سنائی دی۔ دے دو۔ بڑھیا نے چادر کا پلو مٹھی سے آزاد کر دیا۔ کہاں جاؤ گی؟ کنڈکٹر نے پوچھا۔ گھر جاؤں گی بیٹا، بڑھیا بڑے پیار سے بولی۔ کنڈکٹر زور سے ہنسا۔ گوری چٹی عورت بھی بڑھیا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کنڈکٹر نے جیسے تمام مسافروں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے مائی سے پوچھا کہاں جاؤ گی؟ بولی گھر جاؤں گی۔ اب کے مسافروں نے بھی کنڈکٹر کے کہے کا ساتھ دیا۔ کنڈکٹر بہت محظوظ ہوا تھا، اس لیے بڑھیا کو بڑی نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، گھر تو سبھی جائیں گے مائی، یہ بتاؤ میں کہاں کا ٹکٹ کاٹوں؟ والٹن کا۔ وہ بولی، میرا گھر والٹن کے پار ایک گاؤں میں ہے۔ مسکراتے ہوئے کنڈکٹر نے ٹکٹ کاٹ کر بڑھیا کو دیا اور بولا، 5.5 آنے دے دو۔ 5.5 آنے؟ بڑھیا نے چادر کے پلو کی گرہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ 5.5 آنے کیسے؟ غوثیہ تو کہہ رہا تھا صرف 4 آنے لگتے ہیں۔ اس نے تو مجھے صرف یہ گول مول 54 ہی دی ہے۔ اس نے 54 2 انگلیوں کی پوڑوں میں تھام کر کنڈکٹر کی طرف بڑھا دی۔ کنڈکٹر بولا، نہیں مائی، 4 آنے نہیں، 5.5 آنے لگتے ہیں۔ بڑھیا کی آواز تیز ہو گئی۔ ساری دنیا کے 4 آنے لگتے ہیں، میرے 5.5 آنے لگ گئے؟ کیوں؟ ہڈیوں کا تو ڈھیر ہوں، میرا بوجھ ہی کیا ہے، لے یہ 4 آنے۔ عجیب مصیبت ہے۔ کنڈکٹر کے تیور بدل گئے اور وہ مسافروں کو سامعین بنا کر تقریر کرنے لگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ سرکار کو قانون پاس کرنا چاہیے کہ جو پرائمری پاس نہ ہو بس میں سفر نہیں کرے۔ اب اس مائی کو دیکھیں، میو ہسپتال کے اسٹینڈ سے بس میں بیٹھی ہے، والٹن جا رہی ہے، کہتی ہے والٹن جاؤں گی اور 5.5 آنے بھی نہیں دوں گی، اس لیے کہ کسی نے اسے 4 آنے ہی دیے ہیں۔ بڑھیا بچے کی طرح بولی، کسی نے کیوں؟ اپنے غصے نے دیے ہیں۔ کنڈکٹر نے سلسلہ تقریر جاری رکھتے اور اب کے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے کہ غصے نے اسے 4 آنے دیے ہیں۔ اب اسے کون سمجھائے کہ بس سرکار کی ہے، غصے کی نہیں۔ غصے کی ہوتی تو وہ تم سے 4 آنے ہی لیتا۔ کیوں؟ وہ کیوں لیتا 4 آنے؟ بڑھیا بولی، وہ تو میرا بھتیجا لگتا ہے، کماؤ ہے، روز اپنے ڈیرے پر دودھ لاتا ہے۔ آج میں اسی کے ڈیرے پر تو آئی تھی، 4 آنے چھوڑ 4 پیسے بھی نہیں مانگے۔ اس کی مجال تھی جو مانگتا، گود میں کھلایا ہے۔ اس کی سالی یہاں ہسپتال میں بیمار پڑی ہے، میں نے کہا چلو اسے دیکھ لوں، اسی ڈیرے پر واپس آ جاؤں گی، مگر آج لڑکے کی طبیعت اچھی نہیں، اس لیے غوثہ وہیں رہ گیا اور مجھے یہ 54 دے کر کہا ہے کہ گھر چلی جاؤں۔ اب تم 5.5 آنے مانگ رہے ہو، یوں کرو مجھے کسی 4 آنے والی جگہ پر بٹھا دو، میں کسان عورت ہوں، نیچے بھی بیٹھ جاؤں گی۔ تم کہیں اس نرم نرم گدے کے تو 5.5 آنے نہیں مانگ رہے؟ نہیں مائی، کنڈکٹر نے تنگ آ کر کہا، سب سواریوں کے نیچے ایسے ہی گدے ہیں۔ بڑھیا نے حیران ہو کر پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ 1.5 آنا اور نکالو، کنڈکٹر بولا۔ کہاں سے نکالوں؟ وہ بولی، بتا جو رہی ہوں کہ گھر سے خالی ہاتھ آئی تھی، یہ 54 بھی غوثے نے دی ہے، کل اسے لوٹا دوں گی۔ کنڈکٹر صاف طور پر اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، بولا، مجھے تو آج ہی چاہیے مائی، میں ٹکٹ کاٹ چکا ہوں، جلدی کرو، بہت سی اسٹینڈ گزر چکے ہیں، کئی سواریاں جمع ہو گئی ہیں، سب کے ٹکٹ کاٹنے ہیں، کوئی چیکر آ گیا تو جان آفت میں کر دے گا۔ بھئی لوگوں، خدا کے لیے اس مائی کو سمجھاؤ، جانا والٹن ہے اور کرایہ ماڈل ٹاؤن کا بھی نہیں دے رہی، پھر کہتی ہے 54 سے زیادہ ایک کوڑی بھی نہیں ہے۔ بڑھیا کی اگلی نشست پر بالوں میں پھول سجا کر بیٹھی ہوئی عورت نے پلٹ کر کہا، ایسیوں کی تلاشی لینی چاہیے، اس کی جیبیں اکنیوں دونیوں سے بڑی ہوتی ہیں۔ بڑھیا اس کے سر کے اوپر چیخ اٹھی، کیا
کیا تو میرے بیٹے کی گھر والی ہے کہ تجھے میری جیبوں کا حال بھی معلوم ہے؟ سر میں کوڑی کا پھول لگا لینے سے بیجے میں عقل نہیں بڑھ جاتی بی بی رانی؟ پھول والی عورت دانت کچکچا کر رہ گئی۔ گوری چٹی عورت نے بڑھیا کا بازو پکڑ کر اسے سیٹ کی طرف کھینچا اور وہ بیٹھ گئی۔ عجیب وحشی عورت ہے، کسی کی آواز آئی۔ یہ کون بولا؟ بڑھیا نے پلٹ کر بس کے آخری سرے تک نظریں دورائیں۔ ذرا ایک بار پھر بولے کہ میں اس کی زبان یوں لمبی لمبی کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں۔ گوری چٹی عورت کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ یوں سمٹ گئی جیسے بڑھیا نے سچ مچ لٹکتی اور خون ٹپکاتی ہوئی زبان اس کے اوپر سے گزار کر کھڑکی سے باہر اچھال دی ہے۔ دیکھ مائی، کنڈکٹر جو اس دوران میں دوسرے مسافروں کے ٹکٹ کاٹنے لگا تھا اس کے قریب آ کر سختی سے بولا، 5:30 آنے دے گی یا نہیں؟ تو تھانے داروں کی طرح بولنے لگا لڑکے۔ کہہ جو رہی ہوں کہ 54 یہ رہی، باقی رہے 6 پیسے تو وہ میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ کل والٹن میں آ کر بیٹھ جاؤں گی اور تو آئے گا تو تیرے ہاتھ پر رکھ دوں گی، کھرے لے لینا۔ لو اور سنو، کنڈکٹر نے سب مسافروں سے فریاد کی۔ پھر یکایک اس کے تنے ہوئے تیور ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ ایک سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر جھک گیا۔ بڑھیا نے انگلی سے گوڑی چٹی عورت کا گھٹنا بجایا۔ جب عورت نے اس کی طرف دیکھا تو بڑھیا بولی، دیکھ رہی ہو؟ عورت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لگتے تو مائی 5:30 آنے ہی ہیں۔ پھر یہ بس سرکاری ہے، یہ لڑکا سرکار کا نوکر ہے، ایک آنا بھی کسی سے کم لے تو اپنی جیب سے ڈالے گا یا نوکری چھوٹ جائے گی غریب کی۔ ہے بیچارہ، بڑھیا نے بڑے پیار سے کنڈکٹر کی طرف دیکھا۔ میں نے تو عمر بھر اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میں کیوں کسی کی رزق پر ڈاکہ ڈالوں 6 پیسوں کے پیچھے؟ مجھے کیا خبر تھی وہ غوثہ ہی دھوکہ دے گیا، پر اسے بھی کیا پتا، وہ بیچارہ بھی تو ریڑے پر لاہور آتا ہے، اب کیا کروں؟ یوں کرو، گوری چٹی عورت نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا، میں تمہیں۔ اتنے میں کنڈکٹر آ گیا۔ بڑھیا بولی، بھائی لڑکے، مجھے تو خبر نہیں تھی کہ اس طرح۔ کنڈکٹر بولا، بس مائی، اب سارا حساب ٹھیک ہو گیا ہے، تجھے والٹن پر ہی اتاروں گا۔ بڑھیا کھل اٹھی، میں نے کہا تھا نا تیری ماں نے تجھے بسم اللہ پڑھ کر جنا ہے، پر یہ بتا لڑکے، 54 پر ہی راضی ہو جانا تھا تو 5:30 آنے کا جھگڑا کیوں چلایا؟ حساب تو مائی 5:30 آنے سے ہی پورا ہوا ہے، کنڈکٹر بولا۔ تو میں 6 پیسے کہاں سے لاؤں؟ بڑھیا پھر سے اداس ہو گئی۔ 6 پیسے مجھے مل چکے، وہ بولا، اس چودھری نے دیے ہیں۔ کنڈکٹر نے سفید پوش بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں دیے ہیں؟ بڑھیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ کنڈکٹر بولا، ترس کھا کر دے دیے۔ بڑھیا اٹھنے کی کوشش میں نشست پر گر پڑی۔ کس پر ترس کھایا؟ وہ چلائی۔ تم پر اور کس پر؟ کنڈکٹر بولا۔ بڑھیا بھڑک کر اٹھی اور چیخ کر بولی، ذرا میں بھی تو دیکھوں اپنے ترس کھانے والے کو۔ گوری چٹی عورت فوراً پرس بند کر کے بڑھیا کی طرف دیکھنے لگی۔ بڑھیا چھت کی راڈ اور سیٹوں کی پشتوں کے سہارے سفید پوش بزرگ کی طرف بڑھتے ہوئے بولنے لگی، یہ 6 پیسے کیا تیری جیب میں بہت کود رہے تھے کہ تو نے ترس کھا کر میری طرف یوں پھینک دیے جیسے کتے کی طرف ہڈی پھینکی جاتی ہے؟ لیجئے، یہ ہے بلائی کا زمانہ، کوئی بولا۔ سفید پوش بزرگ کا رنگ مٹی کا سا ہو گیا اور بڑھیا بولتی رہی، ارے سخی داتا کہیں کے، تو مجھ پر ترس کھاتا ہے، جس نے 60 سال دھرتی میں بیج ڈال کر پودوں کے اگنے اور خوشے پکنے کے انتظار میں کاٹ دیے، تو ان ہاتھوں پر 6 پیسے رکھ رہا ہے، جنہوں نے اتنی مٹی کھودی ہے کہ اکٹھی ہو تو پہاڑ بن جائے، اور تو مجھ پہ ترس کھاتا ہے؟ کیا تیری کوئی ماں بہن نہیں ترس کھانے کے لیے؟ کوئی اندھا فقیر نہیں ملا تجھے راستے میں؟ شرم نہیں آتی تجھے ایک کسان عورت پر ترس کھاتے ہوئے؟ پھر وہ کنڈکٹر کی طرف پلٹی،
یہ 6 پیسے جو اس نے مجھ پر تھوکے ہیں اسے واپس کر اور مجھے یہیں اتار دے۔ میں پیدل چلی جاؤں گی، مجھے پیدل چلنا آتا ہے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی۔ بس میں صرف گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک لمحے بعد اسٹینڈ پر رکی تو بڑھیا سیڑھیوں کی پرواہ کیے بغیر دروازے میں سے نکلی اور باہر سڑک پر ڈھیر ہو گئی۔ پھر اٹھی، کپڑے جھاڑے اور ناقابل یقین تیزی سے والٹن کی طرف جانے لگی۔ بس میں سے کسی کی آواز آئی، عجیب وحشی عورت ہے۔